बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ रहे के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म होने लगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ की गिरफ्तारी और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए के एक नए रेफरेंस ने अपोजिशन की सफों में हलचल मचा दी है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि पीडीएम में इख्तलाफात का एक बड़ा नतीजा सामने आ गया है। पीपल पार्टी ने पीडीएम से अपनी राहें जुदा करने का ऐलान किया था, तो ये तासुर पैदा हुआ था कि पीपल पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और अब उन्हें हुकूमत की मदद के लिए तैयार किया जा रहा है। पीपल पार्टी को सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा दिलाने में हुकूमत का कहीं ना कहीं किरदार और हाथ नजर आया। तो चंद हफ्ते कबल मजबूत नजर आने वाला अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम आज पीपल पार्टी और एएनपी के अलग होने की वजह से बज़ाहिर कमजोर नजर आ रहा है। पीपल पार्टी अगर इस्तीफा देने से या इस्तीफे देने से इनकार न करती तो पीडीएम लॉन्ग मार्च मनसूख न करती और एहतजाजी तहरीक भी जारी रहती। अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन के एक नए रेफरेंस के बाद इस बात का इम्कान बढ़ गया है कि पीपल पार्टी पीडीएम से अलग होने के फैसले पर नजरसानी करे। अब पीपल पार्टी वैसे भी एलानिया तौर पर पीडीएम से अलग नहीं हुई, लेकिन 29 अप्रैल को पीडीएम का एक अहम इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। तो अब पीपल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो पीडीएम से अलहदगी के फैसले पर कायम रहे या फिर उस पर नजरसानी करके इजलास में शिरकत करे। तो जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस ने पीपल पार्टी की मुश्किल इस हद तक तो आसान कर दी है कि वो पीडीएम में वापस जा सके। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि जरदारी साहब के खिलाफ नैब के 8 अरब रुपए के रेफरेंस के बाद पीपल्स पार्टी को पीडीएम की याद तो आई होगी, जबकि दूसरी अब खबर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जवेद लतीफ की गिरफ्तारी है, जिन पर रियासत मुखालिफ तकरीर करने का इल्जाम लगाया गया। और जिस तरह की तकरीर जवेद लतीफ ने की, इस तरह की तकरीरें माजी में पाकिस्तान के कई अहम सियासी और दूसरे रहनुमा करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चले। लेकिन जवेद लतीफ चूंकि उस जमात के रहनुमा है जिस जमात के खिलाफ खान साहब की हुकूमत खासी एग्रेसिव नजर आती है, तो उनके खिलाफ ये मुकदमा भी कायम हो गया। अब जवेद लतीफ का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने अपने लीडर की मोहब्बत में एक बयान दिया था जिसे मुतनाज़ा बना दिया गया। अदालत ने उनके इस बयान को तस्लीम नहीं किया और उनकी अबूरी जमानत मनसूख होने पर सीआईए पुलिस ने बाकायदा नाका लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इससे अंदाजा होता है कि जवेद लतीफ की गिरफ्तारी की जो है वो पहले से तैयारियां की जा रही थी। अब मुस्लिम लीग नून के उस धड़े की जवेद लतीफ नुमाइंदगी करते हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि वो हर सूरत नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। अब जवेद लतीफ की गिरफ्तारी और पीपल पार्टी की बढ़ती हुई मुश्किलात ने एक बार फिर अपोजिशन को एक होने का मौका तो कम से कम फराहम कर दिया। वो कहते हैं कुबड़े को लात पड़ी और उसका कुबड़ा पर निकल गया। तो पीडीएम ने ईद के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया हुआ है और उसमें अगर पीपल पार्टी दोबारा शरीक होती है तो एक बार फिर पीडीएम जो है वो मजबूत इत्तेहाद की सूरत में सामने आ जाएगी। अब मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल पार्टी को वापसी की पेशकश कर चुके हैं। तो इस तनाज़ुर में पीडीएम का इजलास अब खासी अहमियत अख्तियार कर गया। अगर पीपल पार्टी की वापसी हो गई तो इस बात का इम्कान है कि पीडीएम एहतजाजी तहरीक का अगला मरहला जल्द शुरू करने का ऐलान कर देगी, जिससे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होगी। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर इस बार अपोजिशन मैदान में उतर आई तो उसके लिए हालात पहले से ज्यादा साजगार हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत को सिर्फ अपोजिशन से ही नहीं बल्कि उसके अंदर से भी खतरात ने घेर रखा है। अब एमक्यूएम ने खुलेआम ये कहा है कि अगर उसने अपनी 7 नशिस्तें वापस ले ली तो पीटीआई का नाम लेवा भी कोई ना होगा। तो ये पीटीआई के लिए, हुक्मरान जमात के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी जमात है जिसकी 7 सीटें हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ दें तो पीटीआई का नाम लेवा कोई नहीं होगा। जबकि जहांगीर तरीन उन्होंने शुगर इंक्वायरी से क्लियरेंस हासिल करने के लिए एक हम ख्याल ग्रुप बना लिया है, जो आज तो जहांगीर तरीन को शुगर केस से क्लियर कराने के लिए सामने आ रहा है, लेकिन कल को हुकूमत गिराने के लिए किसी और के साथ नहीं खड़ा होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। जबकि कराची में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात ने माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। 2 रोज बाद कराची में बाई इलेक्शन है, जहां पर तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं,
ایم کیو ایم نے حکومت کا اتحادی ہونے کے باوجود الگ سے امیدوار کھڑا کر کے حکومت کو ایک پیغام دے دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید اب حکومت سے ایم کیو ایم کو بہت زیادہ امیدیں نہیں رہی۔ اور اسی الیکشن کمپین میں ایم کیو ایم کے رہنما اور سابق میئر وسیم اختر نے یہ الزام لگایا کہ پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 کے الیکشن میں ان سے 14 نشستیں چوری کی گئی، یعنی وہ نشستیں ایم کیو ایم کی تھی جو کوئی چوری کر کے لے گیا۔ اب چوری کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کراچی میں سب سے زیادہ نشستیں جیتی وہ ہے حکمران جماعت پی ٹی آئی۔ تو جس جماعت پر ایم کیو ایم 14 سیٹیں چوری کرنے کا الزام لگا رہی ہے، اسی جماعت کے ساتھ حکومت میں بیٹھ کر وہ اس تاثر کو مزید تقویت دے رہے ہیں کہ خاص صاحب کے ساتھ وہ خوشی سے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ ان کا اتحاد مجبوری کا سودا ہے۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑی جماعت مسلم لیگ کاف وہ بھی حکومت سے ناراض ہو چکی ہے، لیکن وہ بھی حکومت کے ساتھ رہنے پر جو ہے وہ مجبور نظر آتی ہے۔ اختر مینگل جو حکومت کے ساتھ ایک عرصہ اتحادی رہے وہ بھی حکومت سے الگ ہو چکے ہیں۔ تو حکومت کے یہ اس تمام حقیقت کے باوجود کہ حکومت کے کم و بیش تمام اتحادی ان سے خوش نہیں ہیں، تحریک انصاف کے اندر بھی بغاوت کے آثار نمایاں ہیں، پھوٹ پڑی ہوئی ہے، گروپ بن رہے ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 2-3 گروپ ہیں۔ تو اس سب کے باوجود خاص صاحب کی حکومت چل رہی، تو بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب خاص صاحب کی حکومت کو اتنی مشکلات ہیں، اس کے باوجود حکومت کیسے پرفارم کر رہی ہے، کیسے چل رہی ہے؟ تو گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ خاص صاحب کی حکومت کو بجٹ تک کی مہلت ہے اور حکومت یہ بجٹ آسانی سے پیش کر لے گی، لیکن جو اصل مقابلہ ہے وہ بجٹ کے بعد شروع ہوگا۔ ایسا نہیں کہ حکومت کو بالکل جو ہے وہ کھلا میدان دے دیا جائے گا۔ تو اپوزیشن ہو یا حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کسی بھی صورت حکومت کو فری ہینڈ نہیں دے رہے۔ اب جب اپوزیشن اتحاد، پی ڈی ایم لانگ مارچ اور دھرنے کے فیصلے کو عملی جمع پہنانے کی کوشش کرے گی تو اس کے بعد اصل کھیل شروع ہوگا، اصل امتحان شروع ہوگا۔ فی الحال تو کورونا کی وجہ سے تمام سیاسی سرگرمیاں ماند پڑی ہوئی ہیں، اپوزیشن کو بھی احتجاجی طریقے مشکلات کا سامنا ہے اور وہ بھی مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف والے اب خود انصاف حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ انصاف جس کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں وہ انہیں پہلے ہی مل چکا ہے، کیونکہ شوگر کیس کی تحقیقات کرنے والے اور جہانگیر ترین کی گرفتاری کے لیے اجازت مانگنے والے جے آئی ٹی کے سربراہ ڈاکٹر رضوان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یعنی انہیں جے آئی ٹی کے سربراہی سے ہٹا دیا، اب وہ ایک ممبر کے طور پر کام کریں گے۔ اب ڈاکٹر رضوان جنہوں نے شوگر سکینڈل کی تحقیقات کی، انہوں نے حکومت سے جہانگیر ترین کی گرفتاری کی اجازت مانگی تو انہیں ان کی گرفتاری کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ سوال اپنی جگہ ایک مسٹری ہے کہ انہیں جہانگیر ترین کو گرفتار کیوں نہیں کرنے دیا گیا۔ اب شوگر سکینڈل کے مرکزی ملزم جہانگیر ترین کو وزیر اعظم نے گرفتاری ان کی کیوں نہیں ہونے دی، اور اگر خاص صاحب چینی سکینڈل کے مرکزی کرداروں کو گرفتار ہی نہیں کرانا چاہتے تھے یا کرنا چاہتے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر شوگر سکینڈل یا شوگر کی جو انکوائری ہے اس کا یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ جہانگیر ترین کو اگر گرفتاری کا خوف نہ ہوتا تو کیا وہ 40-50 اراکین کو ساتھ لے کر گھومتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا معاملہ حل ہو چکا ہے۔ ہاں صاحب کی جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ سے ملاقات رسمی ہے، جہانگیر ترین اس میں شریک نہیں ہے، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی الگ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کے خواہش پر ہی جے آئی ٹی کے سربراہ کو تبدیل کیا گیا۔ اب کیس کی تحقیقات نئے سرے سے شروع ہوگی اور اس کی وجہ سے خالی جہانگیر ترین نہیں ہے بلکہ ایک اور اہم وزیر خسرو مختار بھی ہے۔ ڈاکٹر رضوان کا قصور صرف یہ نہیں کہ وہ جہانگیر ترین کی تحقیقات کر رہے تھے، بلکہ ان کے ہاتھ خسرو مختار کے خاندان کی جو 2 سٹار شوگر مل ہے اس پر بھی جا پہنچے تھے۔ انہوں نے بھی اس کی یعنی خسرو مختار کی جو خاندانی شوگر مل ہے، 2 سٹار شوگر مل اس کا نام ہے، ان کے خلاف بھی وہ کاروائی کر رہے تھے تو انہیں اب ہٹا دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم خسرو مختار کو 2 سٹار شوگر مل میں 13 کروڑ شیئر رکھنے پر طلب کرنا چاہتی تھی۔ یعنی یہ ڈاکٹر رضوان وہ ہے جنہوں نے جہانگیر ترین کی گرفتاری کی اجازت مانگی اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ جناب خسرو مختار سے پوچھ لے کہ ان کے 13 کروڑ شوگر جو شیئرز ہے اور 2 سٹار شوگر مل میں اس پر ان سے بات کر لی جائے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کو ان دونوں کاموں سے روک دیا گیا تھا، یعنی انہیں کہا گیا تھا کہ وہ جہانگیر ترین کو گرفتار نہ کرے اور خسرو مختار کی تحقیقات نہ کرے، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے جس پر انہیں اب کام سے روک دیا گیا۔ اب ان کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی متنازع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کے ممبر ہیں، یعنی اس جے آئی ٹی کے ممبر ہیں، اب سربراہ نہیں ہوں گے،
لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر باضابطہ حکم نامہ سامنے نہیں آیا. اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چینی تحقیقاتی ٹیم رواں ہفتے 5 مزید شوگر مل مالکان کے خلاف FIR درج کرنے والی تھی، اور یہ وہ شوگر ملیں ہیں جن کے تانے بانے حکمران جماعت اور اس کے لوگوں سے ملتے ہیں. اس وقت بھی مجموعی طور پر 12 FIR درج ہے، جن میں سے 3 جہانگیر ترین اور 1 شریف خاندان کے خلاف درج ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شوگر مل مالکان اور سٹا مافیا کے خلاف درج کی گئی جو FIR ہے اس کی پروسیکیوشن بھی انتہائی کمزور رکھی گئی. ذرائع کہتے ہیں ڈاکٹر رضوان کے بعد اب شوگر سکینڈل انکوائری سینئر افسر ایڈیشنل DG FIA ابو بکر خدا بخش کو دی گئی ہے، جن کی ماشاءاللہ پہلے سے بڑی زبردست شہرت ہے. تو اب وہ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی کریں گے اور یہ تحقیقات نئے سرے سے ہوں گی. یعنی تحریک انصاف میں جو لوگ انصاف کے لیے اس وقت مل رہے ہیں خان صاحب سے، ان کو انصاف پہلے سے ہی دیا جا چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سیاسی معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں. قمر الزما قاہرہ، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پنجاب میں جو حکومت گرانے میں مسلم لیگ نون رکاوٹ ہے. قمر الزما قاہرہ کا موقف کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں. واچ دس. تھا اتنے عرصے سے وہ کیا تھا سارا کچھ، اگر اینڈ ریزلٹ یہی ہے آپ کے پاس اور یہ فیصلہ پہلے سے ہے؟ ارشد صاحب اس کے اوپر مسلم لیگ کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میں اپنے حد تک پیپلز پارٹی کے موقف کا یا جب PDM بنا تھا اس کے موقف کی بات کر سکتا ہوں. موجودہ آج کے تناظر میں بلکہ یہ سوال ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی رکھنا چاہیے، PDM کی باقی جماعتوں کے سامنے بھی رکھنا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی نے تو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کیا. ہم نے جب سینٹ کے الیکشن میں گیلانی صاحب کو یہاں سے لانچ کیا اور قومی اسمبلی میں 172 ووٹ لیے تو وزیر اعظم صاحب کی کرسی ہم نے فرق کر دی. اسی طرح ہم چیئرمین سینٹ کا الیکشن ان سے جیت گئے، لیکن ہمیں ڈاکہ پڑ گیا. ہماری یہ خواہش تھی اور بالکل آسانی سے یہ کوشش کامیاب ہو سکتی تھی. جہانگیر ترین صاحب کے آنے کی صورت میں ان کے خلاف ہونے والے اقدامات کے جواب میں تو PTI کے لوگ کھل کے سامنے آ گئے نا. ہمارے ساتھ وہ لوگ رابطے میں گفتگو ان سے رہتی تھی. اسی لیے ہم نے کہا تھا، بار بار ہمارا اصرار تھا. کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا جہانگیر ترین گروپ میں؟ دیکھیے 20 25 30 لوگ تھے. یہ ہمارے حسن مرتضیٰ صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہاں پہ، انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی باقاعدہ ارشد. اور یہ اب تو یہ زبان زد عام بات ہے نا، یہ کھلی بات ہے. لیکن مسلم لیگ نے نہ صرف پنجاب میں روکا ہمیں، یہاں پہ بھی روکا. جو ترین صاحب کو، جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے اس میں سے کچھ. دیکھیں نواز شریف نے سیاست میں جو بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو لوٹوں سے کیسے بچانا ہے. اب وہ جوڑ توڑ اور لوٹوں کی سیاست بالکل نہیں کر رہے. پنجاب میں عثمان گزار کو ہٹانا مشکل کام نہیں ہے. پیپل پارٹی اس حد تک یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ مخالفین کے بندے توڑ کر پنجاب میں حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتی. اب ہو سکتا ہے ان فیوچر مسلم لیگ نون کی کوئی اور حکمت عملی سامنے آ جائے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے پچھلے 2-3 سالوں سے نون لیگ نے اپنی پارٹی میں باہر سے کوئی بندہ شامل نہیں کیا. اور اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف مخالفین کے بندے توڑ کر حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہے. وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں یا حکومت میں تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنی شرائط و ضوابط پر جو وہ کھڑے ہیں. کچھ ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں جو نواز شریف کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی 10 سال کے لیے لانگ ٹرم حکومت کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر حکومت کو کام کرنے دیا جائے، اس کی لیگ پولنگ کی جائے. تو کچھ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو سیاسی مخالفین کے ساتھ مل کر یا جوڑ توڑ کر کے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے. لیکن پیپل پارٹی کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ پنجاب میں عثمان گزار کو تبدیل کیا جائے. تو اس کی وجہ جو میں نے بتائی ہے وہ یہی ہے، جو ہمیں نواز شریف کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عثمان گزار کو ہٹانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عثمان گزار کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ شہباز شریف کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہیں. تو نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہٹانا ہے تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ہٹایا جائے. تو بنیادی فرق حکمت عملی کا ہے. تو میرا گمان یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاست میں پچھلے چند سالوں میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں. پیپل پارٹی نے بھی اپنی سیاست کو بدلا ہے اور مسلم لیگ نون نے بدلا ہے. پیپل پارٹی اب جوڑ توڑ کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون اب جوڑ توڑ سے تھوڑا بیک آف کر گئی ہے.
پیپل پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ مخالفین کے لوگ توڑے جائیں اور پھر تبدیلی لائی جائے. تو پیپل پارٹی اگر لوگ نہ توڑتی تو گیلانی سینٹ کا الیکشن نہ جیت سکتے. پنجاب میں تبدیلی کے لیے وہ اسی منصوبے پر عمل کر رہے تھے یا کرنا چاہتے تھے. تو پیپل پارٹی کا خیال یہ تھا کہ کاف لیگ ان کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اندر سے مل جائیں ان کے ساتھ تو حکومت بدلی جا سکتی ہے. لیکن اس منصوبے کو نون لیگ نے رائٹ آف کر دیا, یعنی یکسر مسترد کر دیا, کیونکہ نواز شریف اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا پی ایم ایل این کا سمجھ لیں, ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ عثمان مزار کو ہٹانے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی پنجاب میں سیاسی تبدیلی کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مرکز میں حکومت تبدیل نہ ہو, کیونکہ مرکز کی جو پالیسی ہے وہ پورے ملک کے اوپر امپیکٹ ڈالتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے پیپل پارٹی کہ پنجاب میں تبدیلی ممکن ہے, لیکن مسلم لیگ نون اس میں رکاوٹ ہے, یا وہ نہیں چاہتے کہ پنجاب میں عثمان مزار کو تبدیل کیا جائے. تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ عثمان مزار سے انہیں بڑی محبت ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان مزار کا نے ان پہ ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ایک تو مخالفین کے بندے نہیں توڑنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ صرف عثمان مزار کی تبدیلی سے اس ملک میں حالات بہتر نہیں کیے جا سکتے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما فروخ حبیب. جہانگیر ترین ان کا ہم خیال گروپ, انہوں نے آج خان صاحب سے ملاقات کی. جہانگیر ترین اس میں شامل نہیں ہے, لیکن اس گروپ کے حوالے سے اور اس کی فارمیشن کے حوالے سے, اور کل اس پر جب شاہ محمود قریشی ملتان میں گرجے برسے اور چمکے, اسی پر بات ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں فروخ حبیب. صاحب کا نام لیے بغیر کیا کہہ رہے ہیں, غور سے سنیے. 4 MNA 4 MPA بگڑ گئے, یہ ہو گیا. کوئی نہیں بگڑے گا. جو بلے کے نشان پر عمران خان کے بل بوتے پر ٹکٹ لے کر آیا ہے, لائن کھینچ دو, یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. یہ تیتر بٹیر نہیں چلے گا. یہ تیتر بٹھیر نہیں چلے گا. جب شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ رہے تھے اسی وقت ملاقات طے ہو گئی عمران خان صاحب کی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اس پورے گروپ کی. فروخ حبیب صاحب کی ہوا ہے سر؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے تو جنہوں نے مٹھائیاں کھائی ہیں نون لیگ والوں نے, پہلے سارا وقت سناتے تھے یہ اے ٹی ایم ہے, جہاز پہ ہو گیا, این آر او ہو گیا, ملک سے باہر چلے گئے, ملک میں واپس نہیں آئیں گے. جہانگیر ترین تو ملک میں واپس بھی آ گیا, پہلے اس پہ بھی معافی مانگ لیں. بڑی ہمدردیاں جاگی ہوئی تھی ان کی, یہ بڑی پینگیں آگے بڑھا رہے تھے اور بڑے شیر و شکر ہو رہے تھے. رہ گئی بات, اگر کسی کی کوئی ایسوسیشن ہے یا کسی کی کوئی ہمدردی ہے, آپ لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں, کسی پارٹی کے اندر رہے ہوں, ان کے اندر ناپسند بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی اپنی ایک رائے بھی ہوتی ہے. اب نون لیگ کو ہی آپ دیکھ لیں تو نون میں نون بھی ہے اور شین بھی ہے, اور شین اپنے جو موقف کا کھل کے اظہار کر رہی ہوتی ہے, اور جو مریم کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اب اس کو آن نہیں کرتے. نہیں, لیکن یہاں پہ تو سر ایک سوال آ گیا نا کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹی بھی ہے اور آئی بھی ہے. میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ کی کسی کی ہمدردی, اگر کسی کو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ یہ جتنے بھی منتخب اراکین ہیں یہ ہماری پارٹی کا حصہ ہے, اگر یہ کسی سطح کے اوپر جا کر پارٹی کی کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ جاتے ہیں اور وزیر اعظم کو سمجھاتے ہیں, اس کے اوپر قائم نہیں رہتے, تو ہمارے پاس تو اپنے تمام تر آپشنز موجود ہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں تو ملنے میں کیا حرج ہے بھائی, ہماری ہی پارٹی کے ایم این اے ہیں. دیکھیں, سوال یہ کہ جہانگیر ترین تو پچھلے کئی روز سے شور مچا رہے ہیں اور یہ ہم خیال گروپ بھی کئی دنوں سے سرگرم ہے, لیکن شاہ محمود قریشی کو اب غصہ کیوں آیا جب پرائم منسٹر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس وقت غصہ جھاڑ رہے ہیں جب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں اور جہانگیر ترین کو کلیئرنس مل گئی ہے جسے اپوزیشن این آر او کہہ رہی ہے.
اب اس سے پہلے شاہ محمود قریشی بالکل خاموش تھے، تو اسے کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا، یعنی اب جو وہ کہتے ہیں نا وہ تھپڑ جو بعد میں یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو شاہ محمود قریشی اس وقت نہیں بولے جب جہانگیر ترین گروپ اور باقی کے ہم خیال لوگ پریس کانفرنس کر رہے تھے یا میڈیا ٹاک کر رہے تھے. تو اب جب معاملہ طے پا گئے ہیں تو نظر آ رہا ہے. اب جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا اپنا اپنا دھڑا ہے. ویسے تو تحریک انصاف میں بہت سے دھڑے ہیں لیکن یہ دونوں ایک میجر دھڑے تھے. جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا یا خاص صاحب دھرنا دے رہے تھے تو خاص صاحب کے لیفٹ رائٹ میں یہی دو لوگ ہوا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے پھر نیچے لوگوں کا ایک گروپ بن گیا. تو ان دونوں کی لڑائی بڑی پرانی ہے. تو کبھی ایک گروپ حاوی ہو جاتا ہے کبھی دوسرا حاوی ہو جاتا ہے. جب الیکشن ہو رہا تھا ٹکٹیں بٹ رہی تھی تو شاہ محمود قریشی کا گروپ ذرا ڈاؤن تھا اور ان کا گروپ ذرا حاوی تھا جہانگیر ترین کا. اب جہانگیر ترین کے گروپ میں ذمہ دار ہے اور عام سادہ سے لوگ ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی خود ڈپلومیٹ ہے تو ان کے گروپ میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. تو آج کل وہ گروپ جو ہے وہ خاص صاحب کے بڑا قریب ہے. ویسے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص صاحب کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں کیونکہ شاید کئی خاص صاحب کے ذہن میں بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کا فارمولہ گھوم رہا ہوگا. تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین دونوں عمران خان کے بعد وزارت عظمیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں. تو جب یہ آلٹرنیٹ کی بات ہوتی تھی تو اس وقت دونوں میں بڑا جھگڑا ہوتا تھا. تو اب شاید جہانگیر ترین کو جو ان کا پتہ کاٹ کے شاہ محمود قریشی خود کو سیکنڈ ان کمانڈ سمجھتے ہو, خان صاحب کا آلٹرنیٹ سمجھتے ہو, اور جہانگیر ترین کو جب یہ احساس ہوا ہے کہ ان کا پتہ بالکل ہی کاٹ دیا گیا ہے, ان کا مخالف گروپ حاوی ہو گیا ہے, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کے ارد گرد موجود افراد کی تعداد ان کی ہے جنہوں نے جہانگیر ترین کا پتہ کاٹا ہے. تو اب جہانگیر ترین بھی کھل کر سامنے آ گئے تو انہوں نے اپنی پاور جو ہے وہ شو کر دی ہے. تو یہ جو گرجنا برسنا ہے یہ اسی پرانی رنجش کا ایک نتیجہ ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کل ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ وہ چاہتی یہ ہے, ان کی خواہش یہ ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے تاکہ لوگوں کو ان سے کوئی شکوہ نہ رہ جائے, کوئی ذہن میں یا دل میں کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ حکومت کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. اور ویسے بھی خان صاحب کی حکومت کو سیاسی طور پر شہید نہیں بننا چاہیے. اسی پر پیپل پارٹی کے رہنما چودھری منظور گفتگو کر رہے ہیں اور اطاعت طاہر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. اگر آپ کہیں طاہر صاحب میں دوبارہ سنا دیتا ہوں, مریم بی بی کا جواب اتنا ہی تھا, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. میں آپ کہتے ہیں سنا دیتا ہوں. نہیں, پی ڈی ایم نہیں کرے گی. اگر آپ پورا انٹرویو سنیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عوام کا میں سوچوں تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے اور لوگ ایک دن بھی سفر نہ کریں. اس کا ایک کانٹیکس ہے اسٹیٹمنٹ کا. یہ اسٹیٹمنٹ ہم روز دیتے ہیں. اس سوال کا جواب سر بنیادی سوال تھا 2023 میں الیکشن ہوں گے. انہوں نے کہا جی میری تو یہ خواہش ہے, سمپل بات ہے, تاکہ کوئی سیاسی شہید نہ ہو. مگر انہوں نے کہا میری یہ خواہش ہے. آگے جا کے اگر آپ سنیں انہوں نے کہا مگر عوام کا جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک دن بھی ان کو نہیں چلنا چاہیے. وہ پوری سٹیٹمنٹ ہے. اس میں میری جب ان سے بات ہو گئی انہوں نے کلیئرٹی دے دی اور میں نے بتایا کہ جی میں کاشف باشی صاحب کے شو میں بیٹھا ہوں. سوری صاحب, ٹھیک ہے, تو یہ میں کل دوبارہ سنا دیں گا. وقت میرا خیال ہے پہلے صرف خواہش چیز تو ہن کوشش بھی ہونا دی. اعتزاز صاحب جو کہتے تھے کہ یہ اگریمنٹ کے یہ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں. مجھے لنک تو نہیں کرنا لیکن حالات اسی. میرا گمان یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر واقعی حکومت کو گرانا چاہتی تو پھر اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن سے کبھی بیک آؤٹ نہ کرتی, کبھی پیچھے نہ ہٹتی اور لانگ مارچ بھی ملتوی نہ کرنا پڑتا. ایک شوکاز نوٹس کو بنیاد بنا کر نہ اے این پی پی ڈی ایم سے نکلنے کا اعلان کرتی اور نہ پیپل پارٹی اے این پی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتی, نہ زرداری صاحب نواز شریف پر ڈائریکٹ یعنی سیدھی فائرنگ کرتے, نہ سینٹ الیکشن میں پیپل پارٹی صرف اپوزیشن لیڈر کے ایک عہدے کے لیے سرکاری پارٹی کے لوگوں کو ساتھ ملاتی. تو پیپل پارٹی نے جو کچھ کیا وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی, لیکن اس کو اوورال دیکھا جائے تو اس سے لگتا یہ کہ الگ لائن لینے والوں میں پیپل پارٹی نے پہل کی. اب پیپل پارٹی کھل کر مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کر رہی ہے, مخالفت کر رہی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون والے حکومت کو بچا رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب جس حکومت کو بچانے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے.
جس کے بارے میں مریم نواز نے جو بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش حکومت 5 سال پورے کرے اور انہیں سیاسی شہید بننے کا موقع فراہم نہ کرے، اس بیان کو پیپل پارٹی اب اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ مریم نواز نے جس خواہش کا اظہار کیا وہ خواہش تو خود پیپل پارٹی بھی کرتی رہی ہے، نون لیگ بھی کرتی رہی ہے اور باقی اپوزیشن کی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں، اور ہر وہ جماعت جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو یا قرآن جماعت کو خاص کر سیاسی شہید بننے کا موقع نہ دیا جائے، یعنی ایسی حکومت جس کو آپ انلیگل طریقے سے ہٹا دیجیے، اس کے خلاف کانسپریسی کریں، جیسے نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا گیا تو نواز شریف دیکھا جائے تو وہ سیاسی تو شہید ہے، اس لیے ان کی جماعت 2018 کے الیکشن میں بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود رہی اور اب بھی ان کا پاپولیرٹی گراف ویسے ہی ہے۔ تو اسی طرح خان صاحب کو اگر اس طرح کسی ایسے طریقے سے ہٹایا گیا جو کہ پارلیمانی روایت یا جمہوریت کے خلاف ہوگا تو وہ سیاسی شہید بن جائیں گے۔ تو یہ تمام جماعتیں سمجھتی ہے کہ ان کو اس طرح سیاسی شہید بننے کا موقع نہ دیا جائے تو بہتر ہے، حکومت اپنے وزن سے گر جائے۔ لیکن جب پی ڈی ایم بن گئی تو اس کے بعد یہ موقف تبدیل ہوا، اور یہی بات مریم نواز نے اپنے انٹرویو میں کہی کہ وہ چاہتی تو یہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس حکومت کو مزید چلنے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک بات جو ہے اس کو لے کر پیپل پارٹی خود کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہے، اور حالت یہ کہ وسدی بھی نہیں تو نسدی بھی نہیں۔ یہاں پہ لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ کرونا کی تیسری لہر نے پاکستان سمیت پوری دنیا کو مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ بھارت میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے، مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جبکہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، اور پاکستان میں اس حوالے سے مختلف پابندیوں کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ عید کے حوالے سے NCOC نے کچھ اہم فیصلے کیے، جس کے مطابق عید پر تمام بڑے ہوٹل، بڑے چھوٹے ہوٹل، شاپنگ مال، پارکس بند رہیں گے، جبکہ سیاحت پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے رمضان اور عید پر کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق اب جو اعتکاف ہے اور شب قدر ہے، جمعۃ الوداع اور نماز عید کے لیے SOPs جو ہے وہ اسی وقت جاری کیے جائیں گے، یعنی جب یہ موقع آئے گا اعتکاف کا تو سچویشن کو دیکھ کر SOPs جاری کیے جائیں گے، اور نماز عید کے حوالے سے بھی SOPs اسی وقت جاری کیے جائیں گے۔ لیکن جو ابھی جاری کیے گئے SOPs اس کے مطابق جو عید کی چھٹیاں ہیں 8 سے 16 مئی کے دوران سیاحت پر مکمل پابندی ہوگی، یعنی سیاحتی مقامات جو ہے وہ بند رہیں گے، جن میں مری، گلیات، سوات، کلام، سمندر، شمالی علاقہ جات، یہ سارے علاقے بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو عام ہوٹل ہے، پبلک پارک، ریسٹوران، شاپنگ مال، یہ سب بند رہیں گے۔ عید کی چھٹیوں میں بین الصوبائی اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ مکمل بند رہے گی، جبکہ سندھ میں آلریڈی اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مقامی افراد کو، خاص طور گلگت بلتستان کے لوگوں کو سفر کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جبکہ عید کی چھٹیوں پر کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بین الصوبائی اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ NCOC کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس کی جو ٹرانسپورٹ کی بندش کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 8 سے 16 مئی تک جو جاری کیا گیا۔ اب حکومت نے یہ اعلان بھی کر دیا، اس سے پہلے NCOC کے جو سربراہ ہے اسد عمر، انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ لوگ ابھی سے شاپنگ کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے انہیں بڑے شہروں میں یا ہم جگہوں پہ مقامات پہ لاک ڈاؤن لگانا پڑے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پنجاب سمیت پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں ابھی سے جو ہے وہ رش بڑھ گیا ہے، اور بازاروں میں کھوے سے کھوا چل رہا ہے۔ حکومت نے اگر لاک ڈاؤن لگانا تھا تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لاک ڈاؤن لگا دیتے، لیکن عید کی شاپنگ کرنے کا کہہ کے پہلے سے بازاروں میں جس طرح ہجوم جمع کر دیا گیا ہے، اس سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے باعث مزید 142 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 4487 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے،
اور لوگوں نے خریداری شروع کر دی ہے. بجائے اس کے حکومت بازاروں میں رش کو کم کرتی, اس کے لیے SOP جاری کرتی. حکومت نے یہ کہہ کر کہ لوگ ابھی سے عید کی شاپنگ کر لیں, عید کی شاپنگ تو شروع کرا دی ہے, لیکن بازاروں میں رش کی وجہ سے کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اب پہلے سے کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے, اور اب مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ کورونا کی جو تیسری لہر ہے اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, اور دنیا جو ہے وہ اپنی سرحدیں بند کر رہی ہے, اپنی جو ایئر ٹریفک ہے اس کو بند کر رہی ہے, انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر رہی ہے. اور ہمارے یہاں حال یہ کہ ہم جو لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے, جن کو شاید اگلے 10-12 دنوں میں عید کی تیاری کرنی تھی, وہ ابھی سے بازاروں کا رخ کر رہے ہیں. اور بازاروں کا حال یہ کہ علمان الحفیظ کہہ سکتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں تو کوئی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ جس طرح کا ہجوم ہے اس کی وجہ سے لوگ کورونا سے کسی بھی طرح محفوظ رہیں گے. تو کورونا کے پھیلاؤ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, کورونا کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. اب حکومت نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پہلے سے ٹریول کر لیں. تو عید پہ ایسا کیا ہوگا کہ رش بڑھ جائے گا؟ عید پہ تو لوگ ویسے بھی بہت زیادہ سفر نہیں کرتے, صرف وہ لوگ جنہوں نے اپنے گاؤں دیہات میں جانا ہوتا ہے ان کو آپ نے پہلے سے کہہ دیجیے کہ آپ کی چھٹیاں تو 8 سے 16 ہے, لیکن آپ پہلے سے گھروں کو چلے جائیں, تو یعنی وہ اضافی چھٹیاں کرے تو گھر جا سکتے ہیں. تو جن کو عید کی اضافی چھٹیاں نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ پھر جہاں پر مقیم ہے وہی رہیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلے کیے تو جا رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے وہ دور اندیشی اور وہ سوچ کار فرمانی ہے. یعنی جو حالات کو فورس کیا جاتا ہے کہ حکومت اگر کوئی آرڈر جاری کر رہی ہے تو اس آرڈر کی امپلیکیشن کیا ہوگی, اور اس کو اپلائی کیا جائے گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آپ نے عید پر شاپنگ کا کہہ دیا کہ عید سے پہلے شاپنگ کر لیں, تو بازاروں میں رش لگ گیا. اب عید پر انٹرسٹی ٹرانسپورٹ میں پابندی لگا دیں گے تو اس سے پہلے ٹرانسپورٹ پر رش بڑھ جائے گا. تو وقت سے پہلے مریضوں کی تعداد کو کم کرنے کی بجائے مریضوں کی تعداد میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے, یہ کوئی دانشمندانہ کھیل نہیں. پتہ نہیں یہ فیصلے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس کورونا سے بچائے, اور لوگ جو ہے وہ خود اپنی حفاظت کر لیں, ماسک لگائے, سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئے, ہاتھ صاف کریں اور صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں. یہ اسی طرح کی پریکاشنز ہیں جو آپ نے لاسٹ کورونا کے وقت لی تھی. جب پچھلی بار کورونا آیا تھا تو ہم سب بڑے محتاط تھے, ہم گھروں میں رہتے تھے, اپنے ماسک لگاتے تھے, چہرے کو کور کرتے تھے, ہاتھ دھوتے تھے, گلوز پہنتے تھے, سینیٹائزر کا استعمال کرتے تھے. تو اب تو ہمیں یہ اب میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ماسک چلے فوج کے ڈر سے یا کسی کے ڈر سے آپ لگا لیں گے, لیکن باقی چیزوں کو بالکل اختیار نہیں ہے. لوگ ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, گلے بھی مل رہے ہیں. تو بھائی گلے نہیں ملنا, ڈسٹنس رکھے, فاصلہ رکھے, فاصلہ رکھنا بڑا ضروری ہے. اسی طرح کا فاصلہ رکھے جس طرح کا فاصلہ وزیر اعظم نے اپنے عوام سے رکھا ہوا ہے. تو فاصلہ رکھنے میں ہی آپ کی بچت ہے. یہ ورنہ کرونا اسی طرح کی بیماری ہے جو جس طرح کا پچھلے سال آیا تھا. تو اس سال بھی آپ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, یا بازاروں میں ایک تو رمضان کی وجہ سے رش ہے اور اوپر سے عید کی شاپنگ شروع ہو گئی ہے, تو رش جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو احتیاط کریں, احتیاط بڑی ضروری ہے. اور پھر سے آپ 3 چیزیں اپنے لیے لازمی کریں. ایک تو آپ ماسک استعمال کریں, دوسرا فاصلہ رکھیں, اور تیسرا سینیٹائزر یعنی صفائی کا خیال رکھیں. اپنے ہاتھ اور چہرے کو اور باقی اعضاء کو بار بار دھوئیں. اور جو کپڑے پہن کر آپ باہر نکلے ہیں ان کو آپ گھر میں جا کر بدل لیں, ان کو الگ رکھیں, ان کو الگ سے دھوئیں. تو اسی میں آپ کی جو ہے وہ بھلائی ہے. تو سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں مصدقہ مریض ہے کرونا کے, ان کی تعداد 8 لاکھ سے بڑھ گئی ہے, جبکہ پاکستان میں اب تک کرونا سے 17,329 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. 17,000 پاکستانی اب تک کرونا سے مر چکے ہیں. یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے, یہ بہت بڑا فگر ہے. اور اب بھی سندھ میں 2,79,272, پنجاب میں 2,93,000, خیبر پختونخوا میں 1,14,000 اور اسلام آباد میں 73,000. یہ مختلف صوبوں میں کرونا وائرس کے اتنے مریض موجود ہیں. تو کرونا اپنی جگہ موجود ہے, اس سے احتیاط بہرحال ضروری ہے. اور حکومتی احکامات کو تو ضرور آپ فالو کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بازاروں میں اور ٹرانسپورٹ کے اڈوں پہ رش لگا دیں. اگر آپ نے سفر کرنا مجبوری ہے تو بھی اپنی احتیاط کو بہرحال ملحوظ یاد رکھیں. شاپنگ بھی کریں تو اپنے جو سیفٹی پریکاشنز ہیں, سیفٹی میئرز ہیں, ان کو ضرور اڈاپٹ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہو گئے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.